बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ के प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ मैं हूं फैसल कमाल पाशा। नाज़रीन, दुनिया भर के ममालिक में से पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ में 129वां नंबर है। पाकिस्तानी अदालतों में इंसाफ की फराहमी सहल काम नहीं है, और ख़ास तौर पे एक बेवसीला शख्स के लिए जिसके पास वसाइल ना हो उसके लिए तो ये बिल्कुल एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ़ है। हमारे साथ इस वक्त दो वकला मौजूद हैं। अफजल जदून साहब हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। इसी तरह से हमारे साथ राजा शुजाउर रहमान साहब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और इनको हमने स्टूडियो में दावत दी है ताकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि अमली तौर पे, क्योंकि ये दोनों हजरात जो हैं हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, जो कि बुनियादी ज़ीना है इंसाफ की फराहमी में, वहाँ पर ये प्रैक्टिस करते हैं और ये बेहतर तरीके से इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से जो लिटिगेंट्स हैं उनको मुश्किलात दरपेश होती हैं इस सारे निज़ाम के अंदर। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जदून साहब, सबसे पहले आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइए कि मैंने जैसे कि कहा कि जो ट्रायल कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, ये एक पहला ज़ीना है इंसाफ की फराहमी में। यहाँ पे पहले सबसे लिटिगेंट जाता है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट भी है मेरे ख़्याल से। तो सबसे बड़ी जो मुश्किल पहले होती इंस्टीट्यूशन, दायरी, नंबर लगवाना। इस हवाले से बताइए कि एक बंदा जब किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसके अंदर पकड़ा जाता है या उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है और वो कोई मुकदमा दायर करना चाहता है, तो इसमें क्या मुश्किलात दरपेश होती हैं उसको? इसमें सबसे पहले भी जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, इससे पहले दायरी कदरे आसान थी, लेकिन अब जब से 2021 में अमेंडमेंट्स की गई हैं उसके बाद तो दायरी बड़ी मुश्किल हो गई है। सपोज़ एक सिविल मैटर है, सिविल मैटर में यानी बेसिक एक मैटर ले लें आप, पार्टीशन सूट का है, आपस में जायदाद है और वारसान ने तकसीम करनी है, फैमिली के अंदर तकसीम नहीं हो सकी, वो कोर्ट में हमारे पास आ गए हैं। सपोज़ एक उस ट्री में, फैमिली ट्री में अगर 30 से 35 लोग हैं, तो 30 से 35 तो आपको सेट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपकी जो प्लेंट है, आपकी पूरी जितनी भी फाइल बनी है उसमें जितने डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर्टी के, वो सेट्स बनाने पड़ेंगे। हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये इस तरह मैनेज करना कि ये बेसिक जो अखराजात हैं, आपने जो फ़ाइल भी करनी है वो फ़ाइल करने से पहले वो सेट जब बनेगा उस सेट का अंदाज़ा लगा लें कि अगर सपोज़ 150 सफ़े पे मुश्तमिल एक आपने फ़ाइल तैयार कर दी, उसकी जब 30 कॉपीज़ होंगी, और कचहरी में जो कॉपीज़ का रेट है वो बाहर के रेट से काफ़ी मुख्तलिफ है, तो यहाँ पे और जो 90 ग्राम 80 ग्राम पेपर पे होनी चाहिए, क्वालिटी के पेपर पे होनी चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, जब सिर्फ ये सेट बनाते हैं, तो एक इस वक्त केस की इंस्टीट्यूशन में जो ख़र्चा आ जाता है किसी लिटिगेंट का, जिससे किसी सूरत में यानी हम वकला अपनी फ़ीस में किसी हद तक कंसेशन पार्टीज़ को देखते हुए करें, और कोई मुस्तहिक लोग हों, हम ये चाहें कि हम इनका केस फ़ीस बिलीला भी करें, उसके बावजूद भी हमारे लिए मुमकिन नहीं होता कि हम, क्योंकि उनके अखराजात मीट करना, वो फ़ाइल कोर्ट की टेबल तक पहुंचाना, उस पहुंचाने में इतना लंबा प्रोसेस है और इतना लंबे सेट्स बनते हैं कि एक सपोज़ फ़ाइल है, उस फाइल में यानी 30 सेट आपने लगाने मिनिमम, ये मैं बता रहा हूँ 15-20 तो आम तौर पे वारसान होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। एक जब कोई फ़ौत हो जाता है उसके बाद जो उसका सिलसिला चलता है उसका अपना ट्री बनता है। अब उसके हिसाब से जितनी पार्टीज़ होंगी उतने अखराजात बढ़ते जाएंगे, और हमारे लिए ये मुमकिन नहीं रहता। तो कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी होती हैं लॉ में, जैसे कि इसमें ये किया जा सकता था कि दायरी हो समन्स के साथ। अब ये कंडीशन है। अब इसके बाद दूसरा, ये दायरी होने के बाद जब समन्स का ऑर्डर होता है तो हर दफ़ा इन 30 पार्टीज़ को समन करना पड़ेगा, और हर दफ़ा 30 पार्टीज़ के लिए 30 सेट ये दोबारा लगेंगे, और ये सेट लग के जब उसका जो एक CPC के तहत प्रोवाइड किया गया है वो समनिंग का प्रोसीजर सारा, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए ही इतना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद TCS के अखराजात हैं, उसके बाद रजिस्ट्री के अखराजात हैं, ये सारे वो अखराजात हैं जिनसे छुटकारा मुमकिन है, इसके बगैर केस फाइल ही नहीं हो सकता। तो CPC में जो अमेंडमेंट की गई, उस अमेंडमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी उसमें ज़रूरत है कि उन पे नज़रसानी की जाए, और इसमें से जैसे कि पूरी फ़ाइल का सेट प्रोवाइड किया जाता है, उसकी जगह सिंपल प्लेंट का सेट भी हो सकता है, वो भी प्रोवाइड किया जा सकता था। और उसके बाद जो लोग आते हैं फिर उनका अपना राइट, यानी सारी ज़िम्मेदारी सिर्फ प्लेंटिफ पे ही नहीं होनी चाहिए।
اب جیسے وہ باقی کام ہے، جیسے سمنس چلے گئے، ان کو ریسیو ہو گئے، اس کے بعد وہ کاپیز اپلائی کرے گا لیگلی. اب ایک بندے کو وہ خرچہ پڑے گا تو وہ چند 100 کا پڑے گا، لیکن پلینٹف کو صرف خرچہ کرنا پڑے گا تو وہ فائل کورٹ تک پہنچانے میں بہت ہیوی اخراجات آئیں گے. راج صاحب، میں اس بات جدون صاحب کی بات سے کنٹینیو کرتے ہوئے، یہ جتنے انہوں نے پروسیس بتایا کہ جو پلینٹف ہے اس کے ذمے یہ سارا کچھ آتا ہے، آپ ملک سے باہر بھی رہے ہیں، آپ نے وہاں کا سسٹم بھی دیکھا ہے، یہ کیا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ اس پروسیس کو، ایک تو یہ سارا پروسیس اپنے ذمے لے، ٹھیک ہے، یا اس پروسیس کو خود سے کرے اور ڈاکیومنٹس اس طرح سے فراہم کیے جائیں کہ اس میں اتنی نٹی گریٹیز جو ہیں وہ ہارڈشپ فیس نہ کرنی پڑیں. اسٹیٹ کا کیا رسپانسبلٹی ہونی چاہیے اس میں؟ دیکھیے، جو فائنینشیل اسپیکٹ ہے اس کویسچن کا، وہ تو جدون صاحب نے بڑی اچھی طرح سے واضح کیا اس کو. اسٹیٹ رسپانسبلٹی سستا اور فوری انصاف دینے کی موجود ہے، لیکن اس میں ایک اسپیکٹ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لٹیگنٹ کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ اس سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور دوسرا اسپیکٹ یہ آتا ہے کہ جو نیا آنے والا وکیل ہے اس کی ایجوکیشن ہو کہ وہ کس طرح اس پروسیس کو سپیڈی طور پہ کیری آؤٹ کر سکتا ہے. سب سے پہلے جو ہم لیک کرتے ہیں وہ ایجوکیشن میں لیک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن سیل نہیں ہے جوڈیشل بیسس کے اوپر وہاں پہ، جو کہ ایک نئے دائری کرنے والے کو ایک پراپر طریقے سے گائیڈ کر سکے. کیونکہ ہمیشہ جو کیس ہوتا ہے اس میں اصالتاً اور وکالتاً دونوں صورت میں انسان جا سکتا ہے، یعنی وہ وکیل بھی کر سکتا ہے اور وہ خود بھی جا سکتا ہے، ان پرسن بھی. اب دیکھیے، اگر ایک ون ونڈو آپریشن ہو جہاں پہ ایک لٹیگنٹ کو بھی آپ سیٹنگ اسائڈ دی لائرز، ایک لٹیگنٹ بھی اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نظام انصاف میں شامل ہو سکے تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسے ایجوکیٹ کرے کہ یہ ڈاکیومنٹس ہیں جو آپ نے پرووائڈ کرنے ہیں، آپ ہمیں پرووائڈ کریں، ہم آپ کا کاز پلیڈ کریں گے. تو یہ ایجوکیشن کے حوالے سے. اچھا، باہر ملکوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کسی کا کیس پلیڈ کرتی ہے، اس طرح سے ہوتا ہے باقی جو وہاں پہ تو آن لائن بھی گھر میں بیٹھ کے آپ اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں. آپ کو جو ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ کو وہاں پہ انٹیمیٹ کر دیں گے، وہ آپ ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں، ایک سمپل فارم آپ فل کرتے ہیں اور آپ کا کورٹ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ. اور جو لوگ یعنی پاپرز جو کہ خود اپنے کیسز کو ڈیل نہیں کر سکتے، اسٹیٹ باقاعدہ ان کو مدد دیتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے صرف ان کو اپروچ کر لیں اور اس سے آگے سارا پروسیس، چاہے وہ اسمال کلیمز کورٹ میں ہو یا چاہے وہ ہائر کورٹس میں ہو، وہ خود ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں. اچھا جدون صاحب، جیسے راج صاحب نے بتایا کہ آن لائن بہت کچھ ہے دنیا کے دوسرے ملکوں، ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے آن لائن؟ ہمارے ہاں بھی آن لائن سسٹم آ گیا ہے، لیکن اس آن لائن سسٹم میں بھی نا جو سمننگ کا پروسیس ہے وہ آن لائن نہیں ہے. اب اس میں امینڈمنٹ کر کے واٹس ایپ تک رسائی کر دی گئی، لیکن واٹس ایپ پہ بھی سمن کا ایک موڈ آف پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ ہوگا، باقی تینوں موڈ اڈاپٹ نہیں ہوں گے سمننگ میں. اب اس میں یہ کہ جیسے راج صاحب نے فرمایا، اگر ان پرسن بھی کوئی کیس فائل کرتا ہے تو اس کو فائل کے اخراجات پورے کرنے پڑیں گے. میں تو یعنی اس سملرلی پاپر سوٹ وہ فائل کرے گا تو اس میں کورٹ فیس کی اسے بچت ہوگی کہ جو 7.5% کرنی ہوتی ہے، یعنی میکسیمم 15% آپ نے کسی کیس میں کرنی ہوتی ہے جو پرووائڈ کر دیے گئے، ان کیسز میں 7.5% آپ لگائیں گے کورٹ فیس، وہ ایگزیمپٹ ہو جائے گی. لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس اتنے مشکل پروسیس کو کر دیا گیا ہے کہ آن لائن بھی اگر کوئی کرے گا کیس، اس کو وہ سیٹ پورا بنانا پڑے گا. آن لائن کیس فائل نہیں ہو سکتا. آن لائن جو ہے اس کی کاپیز پرووائڈ کر کے اس کی پروسیڈنگ باقی پاکستان میں آن لائن کر دی گئی ہے، اکثر کورٹس میں کی جا رہی ہے. ای کورٹس کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس میں انفارمیشن کے پروسیس بتا دیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک بہت کام ہے جو اس سلسلے میں کرنے والا ہے، اور اس کے کیے بغیر کبھی بھی یہ یعنی فائنینشیل اسپیکٹ کور نہیں کیا جا سکتا. اچھا راج صاحب، یہ بڑا گہرا تاثر ہے اور ہے بھی جسٹیفائڈ ہے. تاریخیں بڑی لمبی لمبی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عام طور پہ جو لوور کورٹ میں ہم نے پریکٹس دیکھی ہے کہ 150, 200, 250 مقدمے کی لسٹ ہوتی ہے، ہارڈلی 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ ایک مقدمے کو دیے جاتے ہیں، اور اس بندے کی باری کیا پتہ 1.5 سال کے بعد آئی ہو، اور 30-40 سیکنڈ میں اگلی ڈیٹ ڈال کے فارغ کر دیتے ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ اتنی لمبی لمبی تاریخیں، اور پھر جب وہ بندہ اس تاریخ پہ جاتا ہے تو اس کی سنوائی بھی نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے 2 اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک ہماری کورٹس میں جو لمنی کنٹرول ہے، یعنی فریولس لٹیگیشن کو نپنگ دا ایول ان دا بڈ، وہ ابھی تک کانسیپٹ پرورش نہیں پا سکا. تو ہماری کورٹس میں بہت زیادہ فریولس لٹیگیشن پینڈنگ ہے. یہ تو ایک اسپیکٹ ہے اس کا.
دوسری طرف ہماری کورٹ. اچھا، فریولس لٹیگیشن کی آپ نے بات کی، تو یہ کوئی ایسا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ایک پٹیشن، ایک درخواست جب عدالت میں دائر ہوتی ہے اس سے پہلے اس کا کوئی فلٹر کیا جائے کہ یہ فریولس ہے نہیں ہے؟ اس کا کوئی میکینزم ان پلیس ہے؟ جی اس کا میکینزم بالکل ان پلیس اب ریسنٹلی جا کے سٹارٹ ہوا ہے کہ آپ کو انیشیل سٹیج پہ یہ تھریش آؤٹ کیا جانا چاہیے کہ کیا جو پٹیشن فائل ہو رہی ہے وہ ایسا شخص کر رہا ہے جس کا کوئی سٹیک ہے اس کیس میں، کوئی تھرڈ پارٹی تو نہیں ہے، یا کوئی ایسے ڈاکیومنٹس جو اپرنٹلی فراڈولنٹ ہیں ان کی بیسس پہ کوئی کلیم کریٹ کیا جا رہا ہے، یا تھرڈ یہ کہ کوئی بھی ایسا کیس کہ جس میں کوئی الٹیریئر موٹیو اچیو کیا جا رہا ہو اور اپرنٹلی نظر آ رہا ہو کہ ایک فریولس لٹیگیشن ہے. تو یہ تینوں ایسپیکٹ لمنی کنٹرول میں آنے چاہیے. سیکنڈلی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ کورٹس انڈر سٹافڈ ہیں. آپ دیکھیے کہ جو جوڈیشری کا بجٹ ہے اس کو اگر انہانس کیا جائے اور ججز کی تعداد زیادہ کی جائے تو یہ بھی ایک ایسا میکینزم ہے کہ جس کے ذریعے لٹیگیشن کے برڈن کو کم کیا جا سکے اور لٹیگنٹس کو سپیڈی جسٹس پرووائڈ کیا جا سکے. اچھا جدون صاحب، جو میں نے آبزرو کیا ہے اپنی کورٹ رپورٹنگ کے دوران اور میں نے دیکھا ہے، ایک بہت بڑی جو ہرڈل میں نے دیکھی ہے کہ جو ادارے ہیں جیسے پولیس ہے، نادرا ہے اور مختلف ادارے ہیں، کورٹ ان کو نوٹسز ایشو کرتی ہے، ریکارڈ منگواتی ہے. اسی طرح لینڈ ریکارڈ کیسز میں تو بہت زیادہ ہے، یہ ریکارڈ ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی مطلب اب یہ سارے تو ایگزیکٹو کے انڈر آتے ہیں، انتظامیہ کے انڈر آتی ہیں یہ چیزیں. گورنمنٹ کی جو فیلئر ہے وہ کتنا رسپانسبل ہے اس میں؟ یہ کہ کسی بھی گورنمنٹ کی پریورٹی یہ تو انصاف کی فراہمی تو رہی ہی نہیں کبھی بھی. ایون ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو پینڈنسی ہے کیسز کی وہ صرف پنجاب میں 2 لاکھ سے زیادہ کیسز ہیں. سملرلی آنریبل سپریم کورٹ میں 16,000 سے زیادہ کیسز ہیں اور اس میں ڈسپوزل ہوتا ہے پر ایئر کیا 2,000 1,500. اس دفعہ 4,000 کے قریب 2022-23 میں جو ہے وہ ڈسپوزل، لیکن اتنے ہی دوبارہ نئے کیسز وہاں پہ آ جاتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے، میں اپنی پریکٹس میں مجھے یہ دیکھنے کو ملا ہے، جو جج کام کرنا جانتا ہے نا وہ ریکارڈ منگوا لیتا ہے. کسی ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کورٹ میں ریکارڈ نہ پہنچے، لیکن ہمیں ہمارے ججز کو کانفیڈنس نہیں دیا جاتا. میں نے دیکھا جو لیک آف کانفیڈنس ہے بہت سارے ججز میں کہ وہ کوئی بھی کوئرسو میئرز اڈاپٹ نہیں کرتے. اب میں نے دیکھا جس کورٹ کو، جس جج کو اپنے اختیارات کا پتہ ہے اور اپنے اختیارات کو وہ پراپر یوز کرتا ہے، اس میں کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈیلے کا تو سوچتے ہی نہیں لوگ، کیونکہ وہاں پہ کوئرسو میئرز وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. لیکن کوئرسو میئرز اڈاپٹ کیوں نہیں کرتے کہ اوپر جو کورٹس بیٹھی ہیں ان کو اتنے لمیٹڈ اختیار دیے گئے ہیں، وہاں سے انسٹرکشنز آ جاتی ہیں، وہاں سے ان کو شوکاز نوٹسز آ جاتے ہیں. اس لیے جو لوور جوڈیشری ہے ان کے پاس اختیارات ہیں بھی، لیکن وہ اپنے استعمال ان کو لبرلی استعمال نہیں کر سکتے. اچھا رائے صاحب، یہ جیسے جدون صاحب نے کہا کہ وہ اختیارات ہیں، لیکن مطلب ایک ایون قسم کا میکانزم ہونا چاہیے کہ ججز کے یہ اختیارات ہیں، اس طرح سے وہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. یہ ٹائم لیمٹ ہے، پولیس کو کہتے ہیں جی اتنی ڈیوریشن میں آپ نے یہ ریکارڈ لے کے آنا ہے، ریونیو ریکارڈ اتنے دنوں میں آئے گا، اس طرح سے ہوگا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. پہلی کیٹیگری کرمنل کورٹس. آپ کرمنل کورٹس میں دیکھیں گے کہ کوآرڈینیشن آفیسر پولیس میں سے دیا جاتا ہے کرمنل کورٹ کو، جس کو آپ پیروی افسر کہتے ہیں، اور وہ متعلقہ تھانے کے ساتھ لیزون کرتا ہے اور جو بھی ریکارڈ ہوتا ہے ایفیکٹولی اس کو پرووائڈ کرتا ہے. پولیس کی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ ریکارڈ کی ایفیشنسی بہتر ہوتی ہے کیونکہ جو ججز ہیں ان کے پاس ایک آفیسر موجود ہے جو کوآرڈینیٹ کرتا ہے. لیکن جب ہم دوسرے ڈپارٹمنٹس میں جاتے ہیں تو اٹ از اے ہول ڈفرنٹ اسٹوری. یہاں سے سمنز لکھے جاتے ہیں تحصیلداروں کے نام پہ، جو بھی آفیسرز ہیں، کوئی ایک مثال نہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں. کئی دفعہ وہ پہنچتے نہیں ہیں، کئی دفعہ پہنچتے بھی ہیں تو تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے. کئی ایسے عوامل درپیش ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ افیکٹو سروس نہیں ہوتی. اگر ایک سمپل 1 ونڈو آپریشن کیا جائے کہ ججز صرف سینئر سول جج کو اپروچ کر دیں کوآرڈینیشن میں اور وہ آگے مینیج کرے ہر ڈپارٹمنٹ کو، تو یہ ہرڈل ریکارڈز کی افیکٹولی ریموو کی جا سکتی ہے. صحیح. اچھا جدون صاحب، یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر جو پولیس ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا لا اس میں کافی سارے فلاز ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں
کہ بہت سارے جو ملزمان ہیں وہ کنوکٹ نہیں ہو پاتے, بچ جاتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ ملزمان جن کے وکیل ذرا اچھے ہوتے ہیں وہ جلدی نکل جاتے ہیں. پولیس کا کیا رول ہے اس میں, کیونکہ کنوکشن ریٹ آپ کو پتہ ہے کم ہے, لیکن پروسیس بہت لمبا ہوتا ہے لیکن کنوکشن ریٹ کم ہے. کرمنل سائڈ پہ اگر دیکھیں تو سارا رول ہی پروسیکیوشن کا ہے. پروسیکیوشن سے ہی کیس سٹارٹ ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے جس کیس میں پروسیکیوشن نے اچھا کیس پلیڈ کیا ہے, اچھا کیس پیش کیا ہے, اس کے بعد اس میں کنوکشن کے چانسز 100% ہو جاتے ہیں. اور جہاں پہ لیکونا کوئی رہ جاتا ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پولیس یا پروسیکیوشن کے اداروں کی, جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ ایک ایف اے یا گریجویشن تک کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اس کو پولیس میں انڈکٹ کیا جاتا ہے ایز اے ایس آئی سب انسپیکٹر. اس کے بعد ان کے 6 مہینے 1 سال کے شارٹ کورسز ہوتے ہیں, کہیں 2 سال 4 سال بعد, یا جیسے اپر لوور اس طرح کے ان کے کورسز ہوتے ہیں. ان کورسز میں بھی نا صرف وہ ایک لیکچر دیا جاتا ہے, انہیں پڑھایا جاتا ہے, اور انہیں پراپر ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے میتھڈز نہیں بتائے جاتے. ابھی یہ کہ پچھلے کو 3-4 سال سے ایک سٹارٹ کیا گیا کہ وہاں پہ ان کو ٹریننگ, اچھے ٹرینر آ رہے ہیں, اور وہ انہیں جو ہائی پروفائل طریقہ ہے انویسٹیگیشن کا اس طرح سکھاتے ہیں. ایون ادروائز ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ موقع کی جو ویڈیو ہوتی ہے, اب تو ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہوتا ہے, وہاں سے موبائل کے ذریعے ایویڈنس کلیکٹ نہیں کی جاتی ابھی تک. اس سٹیج پہ آ کے بھی یہ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ پرانے میتھڈ یوز کیے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں. اور جب لائر کے پاس کسی ایسی مثل آتی ہے, ایف آئی آر اس کے پاس آتی ہے, ان کو تو اپیرنٹلی نظر آ جاتا ہے کہ کہاں پہ لیکونا موجود ہے, اور بیسیکلی وہاں سے ہی وہ پلے کرتے ہوئے کہ انہیں سمجھ آ جاتی ہے, لائر کو دیکھتے ہی کہ اس میں کوئی آئی او جو تھا وہ کتنا کمپیٹنٹ تھا اور اس نے کہاں پہ چھوڑا. اور آپ نے دیکھا ہوگا, آپ رپورٹنگ کرتے ہیں کہ وہاں پہ لائر صرف گیم کھیل رہے ہوتے ہیں ان ٹیکنیکل پوائنٹس پہ, اور انہی ٹیکنیکل پوائنٹس پہ کھیلتے کھیلتے. اس لیے بہت ضروری ہے پروسیکیوشن کو ایجوکیٹ کرنا, ان کو ٹرین کرنا. اگر کوئی بھی کیس پراپرلی پروسیکیوٹ ہوگا تو اس میں 100% سکسیس کے چانسز ہوں گے. اچھا راج صاحب, یہ بتائیے کہ جس طرح ایک تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو پولیس ہے اس کی ٹریننگ نہیں ہے ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی انڈر دا لا, لیکن اس کے ساتھ ہمارا جو لا آف ایویڈنس ہے اس کے اندر بھی تو کچھ ایسے فلاز ہیں. ابھی مثلا میرا خیال ہے کہ اس کو ابھی تک کرابوریٹیو ایویڈنس مانتے ہیں, جو یہ ویڈیو ایویڈنس ہے یا آڈیو ایویڈنس ہے, اس کو مین ایویڈنس ابھی تک آئی تھنک آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے. از اٹ؟ جی. تو جو ہمارا لا آف ایویڈنس ہے اس کو تبدیل کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ اس سوال کے جواب سے پہلے تھوڑا سا میں جدون صاحب کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے, ہم کامن لا کنٹریز سے بلانگ کرتے ہیں جس میں کامن لا سسٹم ہے اور جس کو ہم ایڈورسیریل سسٹم کہتے ہیں. اس میں انویسٹیگیشن ایک ڈفرینٹ سیناریو ہے جس میں پولیس ہیڈ کرتی ہے انویسٹیگیشن کو انڈیپینڈنٹلی. اس کے مقابلے میں سول لا سسٹم ہے جہاں پہ کرائم کنٹرول ماڈل فالو کیا جاتا ہے. اس کرائم کنٹرول ماڈل میں جو پروسیکیوشن کو ہیڈ کرتے ہیں وہ میجسٹریٹ کی نگرانی میں تمام جو ہے وہ ایویڈنس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے. پھر ریلیجس کنٹریز ہیں کچھ جن میں ریلیجس لا ہے, لیکن چونکہ کامن لا کنٹریز جب ایوالو ہوئیں تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے نظام میں یہ پرابلم ہے جو آج کل پاکستان فیس کر رہا ہے. تو انہوں نے ڈسٹرکٹ اٹارنیز کو انویسٹیگیشن کی ہیڈنگ دے دی. ڈسٹرکٹ اٹارنی از ہیڈنگ دی انویسٹیگیشن, اور وہ پولیس کو باقاعدہ گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایویڈنس کلیکشن کیسے کرنی ہے اور وہ ایویڈنس کیسے کلیکٹ کرنا ہے جو کورٹ میں ہولڈ کر جائے. تو یہ تھوڑا سا امپروومنٹ ہمارے ہاں بھی جس وقت آئے گی تو اس کے ساتھ سٹارٹ ہوگی. دوسری بات آ جاتی ہے قانون شہادت کی. دیکھیے, اس میں جو ایڈمیسیبلٹی کسی بھی ایویڈنس کی کہ اس کو داخل کیسے کیا جائے اور اس کو ثابت کرنا یعنی پروف, برڈن آف پروف, یہ کرمنل کیسز میں اتنا سخت رکھا گیا ہے, جبکہ اس سے میچنگ جو ہمارے حالات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں انویسٹیگیشن میں کہ وہ اتنا کریڈیبل اور کریڈٹ ورتھی ایویڈنس کو لے کے آ سکے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے جو ایویڈنس آ رہا ہے وہ بھی انڈر آرٹیکل 164 آف دا قانون شہادت آرڈر اس کو ایڈمٹ کیا گیا ہے. لیکن اس کی ایڈمیشن میں بھی اب آپ پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی آصف سعید خان کھوسہ صاحب کی ہیڈنگ میں, انہوں نے کرائٹیریا کو ویڈیو ایویڈنس کو اتنا اسٹرکٹلی لے ڈاؤن کر دیا کہ اس وقت وہ پروونگ اے ویڈیو ان دا کورٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. تو میرے خیال میں جو ہمارے ملک میں جہاں پہ انویسٹیگیشن انڈر سورسڈ ہے اور انڈر پیڈ ہے, تو اس انویسٹیگیشن میں کرائٹیریاز کو تھوڑا سا کرائم کنٹرول ماڈل کو فالو کرتے ہوئے, ناٹ دا ڈیو پروسیس ماڈل,
اس کو فالو کرتے ہوئے کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑا سا قانون شہادت کا کرائٹیریا بھی ریلیکس کرنا چاہیے۔ جدون صاحب، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جس طرح رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون شہادت میں جو بہت ہی سخت قسم کے معیارات رکھے گئے ہیں تو اس کو تھوڑا سا کم کرنے کی ضرورت ہے، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی ایسی ہے، کیونکہ یہاں پہ جتنی بھی ایکویٹل ریٹ ہے نا، آپ کوئی بھی ججمنٹ اٹھا کے دیکھیں گے اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ، اس کی بیس پہ کیا جائے۔ جیسے کہ بلب وہاں سے ریکور، رات کو کوئی انسیڈنٹ ہو گیا اور وہاں سے بلب ریکور نہیں کیا گیا، اب وہ پوچھا جاتا ہے جی کہ یہ درست ہے کہ بلب ریکور نہیں ہوا۔ اب آئی او نے غلطی یہ کی کہ اس نے بلب وہاں سے ریکور نہیں کیا، اور ابھی تک انہی بیس پہ اس بلب کے ریکور نہ ہونے کی وجہ سے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا کہ کیا پتہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن ان کی درست ہے یا نہیں ہے، اور اسی بیس پہ آ کے وہ بندے ایکویٹل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں جنہیں ان کا کرنا ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے، اور اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو قانون 1970 میں 1850 میں بنے، اس کے بعد ایون کہ آپ دیکھیں اچھا آج کل میں سوری ٹو کٹ یو، کتنے ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ ایک بندہ ویڈیو پہ ایڈمٹ کرتا ہے جی میں نے یہ کام کیا ہے، بعد میں وہ کورٹ سے کوئٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ٹیکنیکل ریزن ہوتی ہے کہ رائی صاحب نے بتایا نا کہ قانونی شہادت میں اس ویڈیو کا فورینزک میں جانا اور پروو کرنا، پھر سبسکرائبر کا آنا، پھر یہ سارے پروسیس جو ہوتے ہیں وہ اڈاپٹ نہیں کیے جاتے۔ بیسیکلی ہمارا جو سسٹم ہے وہ جوڈیشل سسٹم ہے، وہ یہاں پہ وہ جسٹس پہ سٹینڈ نہیں کرتا۔ یہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس کا جوڈیشل سسٹم جو جسٹس پہ نہیں ہے، وہ دیکھا جاتا ہے کہ مثل میں وہ چیز پرووائڈ کی گئی، یعنی اب مشہور کیس تھا وہ ایم پی اے کی گاڑی سے وہ وارڈن ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ ایکویٹل ہو گیا۔ اب ہوا کیا کہ بیسیکلی ویڈیو بھی تھی کہ وہ اسی کی گاڑی سے ہوئے، بعد میں وہ 17 وٹنسز میں سے 15 وٹنسز نے کہا جی ہم نے تو نہیں دیکھا اسے، جو 161 کی اسٹیٹمنٹ پولیس کے سامنے تو وہ ایڈمٹ کر گئے تھے، لیکن کورٹ میں آ کے وہ وہاں سے بیک آؤٹ کر گئے۔ اسی طرح آسیہ کیس ہے، آسیہ مسیح کیس میں آپ دیکھ لیں گے، اس میں بھی جو ڈیسائیڈ ہوا وہ ایویڈنس پہ ہوا کہ ایویڈنس میں ایک نے کہا جی وہاں پہ 150 بندہ تھا، دوسرے نے کہا 300 بندہ تھا بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طرح ایک نے کہا پہلے فلاں آیا موٹر سائیکل پہ لے کے آئے، دوسرے نے کہا وہ پیدل اسے لے کے آئے، یعنی یہ ٹیکنیکل ایشوز تھے جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ ٹیکنیکلی اگر پروو نہیں کر پاتا کیس تو اس میں وہ کنوکشن نہیں ہو سکتی۔ وہ لا ہے کہ ایک بے گناہ کے کو سزا نہ ہو، بے شک اس کے لیے 100 گناہگار جو ہیں وہ چھوڑ دیا جائے۔ اچھا رائے صاحب ایک چیز بتائیے کہ جو اسپیشلائزڈ ٹرائیبیونلز ہیں، مطلب یہ مختلف نوعیت کے کرائم ہوتے ہیں، اچھا اور آج کل یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آج کل تو کرائم کی نوعیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، سوشل میڈیا کرائمز بھی ہیں، اس کے علاوہ الیکٹرانک فراڈز ہیں، یہ سارا کچھ۔ اسپیشلائزڈ ٹرائیبیونلز اگر بن جائیں ہر جرم کے لیے، یہ کیا معاملے کو آسان کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو نیڈ آف دی آور ہے اس وقت، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ بھی اسپیشلائزڈ کورٹ ہیں، چاہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے چاہے وہ پروونشل سبجیکٹس ہیں، وہاں پہ جہاں پہ بھی اسپیشلائزڈ کورٹس بنی ہیں تو ایک ججز کو بھی یکسوئی آ جاتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس کرائٹیریا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ اچھا لیکن سوری میں آپ کو اسپیشلائزڈ کورٹ جیسے ہم دیکھتے ہیں بینکنگ کورٹ ہے، نیب ہے، لیکن وہاں بھی تو بڑا بڑا عرصہ مقدمات لٹکے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دیکھیے جو ایڈمنسٹریشن ہے، ایڈمنسٹریٹو ریزنز بہت زیادہ ہیں ان کورٹس میں، جیسے کئی دفعہ ججز ٹرانسفر ہوتے ہیں تو 3 مہینے وہ پوسٹ خالی رہتی ہے، ان کی ریپلیسمنٹس نہیں آتی۔ پھر کیسز جو ان کے پاس آتے ہیں شدید والیومس کیسز ہوتے ہیں، کئی دفعہ تو اباؤٹ 200 وٹنسز ہوتے ہیں ان کیسز میں، کچھ ڈیلے کی یہ بھی ریزنز ہیں۔ پھر کچھ ڈیلے اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جو اننیسیسری ایڈجرمنٹس لی جاتی ہیں، تو یہ ایک ملٹیپل ایرا آف ریزنز ہے جس کی وجہ سے ان کورٹس اننیسیسری ایڈجرمنٹس جو ہیں یہ اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اننیسیسری ایڈجرمنٹس جو ہیں ان کو روکنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک عموماً جو ہم نے دیکھا ہے جو پریکٹیکل اور ویل نالج ججز ہیں وہ کمٹمنٹس لے لیتے ہیں لائر سے کہ فرام دس ڈے ٹو دس ڈے یو ول بی کمیٹڈ ان دس کورٹ، اور عموماً جب وہ اپنے روٹین کو سیٹل کر کے آتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ کچھ تو جینون ریزنز ہوتی ہیں ایڈجرمنٹس کی، کچھ لنگر آن کرنے کی، یعنی آبویسلی جس سائڈ کا کیس کمزور ہوتا ہے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہ کیس چلتا رہے اور پرولونگ ہوتا رہے، تو اس ریزن سے بھی ایڈجرمنٹس ہوتی ہیں، لیکن اس کو کرب کیا جا سکتا ہے افیکٹولی۔ اچھا جدون صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو عدل کا نظام ہے، انصاف کا نظام ہے، اس کو ایک جج کی ڈسکریشن، ایک جج اچھا بیٹھا ہوا ہے اس نے اچھا فیصلہ کر دیا، اس نے انصاف دے دیا، جج برا بیٹھا ہوا ہے برا فیصلہ کر دے گا،
ان افراد سے اوپر ہونا چاہیے کہ ایک ایون میکنزم، یہ کس طرح سے آ سکتا ہے؟ ہمارے سسٹم میں نا جو سب سے بڑی خرابی ہے، آپ کو کسی بھی لا پہ، کسی بھی فیکٹ پہ، کسی بھی ٹاپک پہ آپ کو فار اینڈ اگینسٹ ججمنٹس ملیں گی. یہ صرف بات یہاں پہ لوور جوڈیشری کے نہیں ہے. اب یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سائڈ سے بھی ہمیں ججمنٹ ہائی کورٹس کی مل رہی ہیں، ایون انہی ججز کی ججمنٹ جو ہیں وہ اسی ٹاپک پہ دوسری سائڈ پہ بھی ہوتی ہیں. اب دونوں لائرز آ کے اس کو اپنی فیور میں یوز کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب تک ہم اس کو کور نہیں کر پاتے کہ یونینیمٹی ہوگی، اسی سے کام ہوگا. جیسے انڈیا کی آپ دیکھیں گے، انڈیا میں نے دیکھا کہ جو ججمنٹ آپ اٹھاتے ہیں اسی ٹاپک پہ، اسی ایشو پہ دوسرا کوئی بھی جج ہوگا اس سے ملتی جلتی ایک ہی لا سیٹ ہوگا، ایک ہی اس فیکٹ پہ لا ہوگا. لیکن یہاں پہ فار اینڈ اگینسٹ ہیں، اور اس میں یعنی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دونوں سائڈ پہ آ رہی ہیں. اب اس میں جو ہمارا ایک سسٹم ہے، سسٹم میں جو اپیل ہے، ریویو ہے، ریویژن ہے، یہ سارے آپشنز دیے گئے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے اگر کسی نے غلطی کر بھی دی تو وہ اپیلنٹ کورٹ اس کو غلطی کو کور کر لیتے ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑی جو ہرڈل یہ آتی ہے کہ وہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں. جیسے ایک ٹرائل لیتا ہے 1.5 سال سے 2 سال 3 سال، اور یہاں 10 سال تک ٹرائل لیتا ہے. اس کے بعد اپیل لگتی ہے 6 مہینے سے 1 سال تک سیشن کورٹ میں اپیل کھا جاتی ہے. اس کے بعد سب سے بڑا لاس جو ہوتا ہے ہمیں، سب سے بینگ لائر، مجھے جو سب سے بڑی پرابلم یہاں پہ فیس کرنی پڑی وہ ڈیلے ہے، کہ میں اپنی کوشش کے باوجود ڈیلے کو کور نہیں کر سکا. اس کی ریزن یہ کہ میں نے یہاں سے تو سپوز 2 سال میں اپنی کوشش کر کے محنت کر کے کیس ڈیسائیڈ کر لیا، لیکن جب ہائی کورٹ میں جائے گا کیس، ہائی کورٹ میں میرا نمبر ہی لگے گا جو وہ جا کے آئے گا 6 سال 8 سال کے بعد. ابھی میرا پرسنل کیس، ایک کیس میں 2009 میں ہم لوگوں نے وہ کیس 2007 میں ٹرائل کورٹ سے وہ ہمارے حق میں ہوا، 2009 میں جا کے وہ اپیلنٹ کورٹ سے ہوا. ہائی کورٹ میں جب وہ کیس گیا تو ہائی کورٹ میں 2022 میں نکلا وہ 2009 کے بعد، اور 2022 میں کیس ریمانڈ کر دیا گیا دوبارہ ٹرائل کورٹ میں کہ اس ایشو پہ آپ دوبارہ ڈیسائیڈ کریں. اب کیا وہ بندہ جس کا 2005 میں اس نے پلاٹ پرچیز کیا، 2007 میں اس پہ قبضہ ہوا، اور 2007 سے 2022 میں قبضہ ہونے کے اس پہ بلڈنگ تیار ہو گئی. لیکن اب یہ کیا کرے گا ٹرائل کورٹ میں جب دوبارہ آئے گا؟ کیا اس میں اتنی سخت رہے گی اس سسٹم میں کہ یہ کر سکے؟ اس میں میری ہمبل سجیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم پریورٹی پہ نہیں رکھیں گے اس سسٹم کو، اس وقت تک یہ معاملہ ہمارا سیٹل نہیں ہوتا. پریورٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک جج، سول جج ہے سپوز، ان کے پاس 150 سے 200 کیسز لگے ہیں، وہ کیسے انصاف کر پائے گا کسی کیس کے ساتھ؟ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے، اور ججز کو ایجوکیٹ کیا جائے پراپرلی، کہ ان کے الگ سے کورسز ہوں جس میں ان کو ہو کہ آپ نے ٹرائل کورٹ کنڈکٹ کیسے کرنا ہے اور ٹرائل کو منیمم کیس میں کیسے لے کے آنا ہے. میں نے دیکھا جن کیسز میں ججز خود ویجیلنٹ ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اچھا کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کورٹ، اس کورٹ میں یا اس اسپیسیفک کیس میں جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اس میں جب تک ججز کی تعداد، یعنی میرے خیال سے جب تک 25 سے 30 کیس کسی ایک جج صاحب کے پاس نہیں ڈیلی کے لگ جاتے، یعنی اتنی ججز کی تعداد ہو، اس وقت تک یہ ایشو ریزالو نہیں ہوگا. 2 لاکھ کے قریب کیسز 2022 میں ڈیسائیڈ ہوئے پنجاب میں صرف، اور 2 لاکھ کے قریب نئے کیسز یہاں پہ آ گئے. اور ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ سپوز جیسے آپ نے ابھی رائی صاحب سے بھی یہ پوچھا تھا کہ وہ اتنی لمبی لمبی ڈیٹس ملتی ہیں اور اتنا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. اس کی ریزن بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ سپوز آج 150 کیسز لگے ہیں، اب 150 کیسز میں سے ہارڈلی 10 کیسز یا 15 کیسز میں کوئی پروسیڈنگ ہوئی ہے، فروٹفل پروسیڈنگ. اب باقی جو نیکسٹ ڈیٹ کے لیے وہ 150 کیسز ہیں، اس میں یہ بھی 150 ایڈ ہو جائیں گے. اب وہ نیکسٹ ڈیٹ کے لیے 300 کیسز ہیں. اب وہ 300 کیسز ایک جج کیسے کرے گا؟ تو انہوں نے اپنے روسٹر کے مطابق، اپنے شیڈول کے مطابق، کاز لسٹ کے مطابق انہوں نے پھر الٹیمیٹلی لا محالہ جا کے 2 مہینے کے بعد پھر اس 150 والی کاز لسٹ میں اس کو لے کے آنا ہے. اب 2 مہینے کے بعد آئے ہیں، کبھی جج نہیں ہے، 2 مہینے کے بعد کبھی وکیل صاحب بیمار ہیں. اس طرح کے ریزنس ہوتے ہیں. اب وہ یعنی کہ فزیکلی پریکٹیکلی امپاسبل ہو جاتا ہے کہ اس کو مینیج کرنا. اب اس میں مختلف پروسیڈنگز کے کیسز ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ سمننگ میں چل رہے ہیں، کچھ آرگیومنٹ میں چل رہے ہیں، کچھ مسلینیس اپلیکیشنز کے آرگیومنٹ میں چل رہے ہیں، کچھ ایویڈنس میں چل رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ فائنل آرگیومنٹ کی سٹیج پہ اور ججمنٹ کے سٹیجز پہ چل رہے ہیں.
ایک جج کے پاس اگر ہو اس طرح کا روسٹر، اس کے پاس موجود ہو جو کاز لسٹ، اس میں ہارڈلی 5 یا 10 کیسز لگے ہوں سمننگ کے لیے، یا اس سمننگ کے لیے زیادہ کیسز بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ وہ روٹین پروسیڈنگ ہوتی ہے. اسی طرح ایویڈنس اس نے کلیکٹ کرنی ہے، اس 5-6 کیسز میں ایزیلی وہ کر سکتا ہے ایویڈنس کلیکٹ. اسی طرح یہی ریزن ہے، یہی ایک سلوشن ہوگا جس سے ہماری یہ برڈن عدلیہ پہ کم ہوگا اور کیسز جلدی ڈیسائیڈ ہوں گے. اچھا، ہمارے پاس وقت کی قلت ہے تو تھوڑا سا اس کو رائے صاحب یہی سوال میں آپ سے کروں گا کہ کس طرح سے، ذرا مختصر جواب دیجیے گا اس پہ، کہ کس طرح سے ہیومن، مطلب کہ ایک اچھا جج ہے تو وہ اچھے فیصلے کر رہا ہے، برا جج ہے تو نہیں، اس کو ایک سسٹم، ایک نظام کہ فیصلے ایک ہی طرح سے آئیں، اس میں ہیومن اچھا برا یہ کس طرح سے آ سکتا ہے؟ اس میں 2 اسپیکٹس ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پالیسی لیول پہ ہمارے نظام میں کنفیوژن ہے. جی، اولیور وینڈل ہوم جونیئر ایک امریکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے. جی، تو ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک وکیل ان کے ینگ لائر کیم ٹو ہز کورٹ، تو اس نے کہا کہ میں انصاف چاہتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ قانون کی عدالت ہے، انصاف کی عدالت نہیں ہے. یہ پہلی کنفیوژن ہے ہمارے ذہنوں میں کہ ہم عدالتوں میں انصاف لینے چاہتے ہیں جبکہ عدالتیں قانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں. دوسری جو کنفیوژن آتی ہے وہ اس لیول پہ آتی ہے کہ ہم نے جب اپنے لاز کو اسلامائز کیا تو ہم کامن لا سسٹم سے بھی باہر نکل گئے اور ہم اسلامائز بھی پوری طرح نہیں ہو سکے. اب میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ کئی ہمارے پاس سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں جس میں اسلامائزیشن آف لا کو سامنے رکھتے ہوئے، عدل کے پرنسپلس کو اپناتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ a judge should be having all the laws on his sleeves. جبکہ اس کے کانٹریری کامن لا سسٹم کی ججمنٹس موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جج کو فیصلہ کرنا ہے دونوں سائڈ کے آرگیومنٹس سن کے، ایز گڈ دی آرگیومنٹس اسی طرح یہاں پہ ہوں گی، لیکن ہم نے اس سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس کے لیے جیسا آپ کا سوال تھا کہ اس کو کیسے کوالٹی آف دا ججمنٹ کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کے 2 اسپیکٹس ہیں. ایک ٹریننگ آف ججز اور دوسری اکاؤنٹیبلٹی آف ججز. ناٹ ان اے سینس کہ اگر ایک کوئی ججمنٹ دے ایک فاضل جج تو آپ اسے بلا کے کٹہرے میں کھڑے کر دیں کہ آپ نے ججمنٹ کیوں دی. پہلے میرے والد صاحب اسی پروفیشن میں تھے تو ہم اکثر سنا کرتے تھے کہ ہائی کورٹ نے کسی سرٹن ججمنٹ کے اگینسٹ اسٹرکچرز جاری کیے کہ یہ ججمنٹ اٹ شوڈنٹ ہیو بین ریٹن دس وے، یہ اس طرح ہونی چاہیے تھی. تو وہاں پہ ججز میں ایک مقابلہ آ جاتا تھا کہ کہیں ہماری ججمنٹ اوپر جا کے اسٹرکچر کی زد میں نہ آ جائے، اور اکثر ججز ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے تھے کہ اپ ٹل سپریم کورٹ ہماری ججمنٹس اتنی اپ ہولڈ رہی ہیں. اب وہ اکاؤنٹیبلٹی ہمارے نظام میں سے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان ایون اپلیکیشن آف لا، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی جج ایک طرف سے فیصلہ کرتا ہے اور کوئی دوسری طرف سے. تو یہ میرے خیال میں ایک تو پالیسی لیول پہ کنفیوژن کا خاتمہ، اور دوسری لیول پہ آپ کے جب ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے تھرو اسٹرکچرز تو یہ انفورس ہو تو ججمنٹ کو بہت امپروومنٹ ہو جائے گا کپلڈ ود ٹریننگ. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.